बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके राय के साथ मैं हूँ रजा कफ़ील और आज मेरे साथ शरीक गुफ्तगू आमिर महबूब और खालिद गर्देजी साहब। नाज़रीन, आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान ये इंतखाबी दंदे यानी 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में मुबैना दंदली के ख़िलाफ़ आज एहतजाज कर रही है और आज़ाद कश्मीर में PTI कारकुनों के ख़िलाफ़ हुकूमत ने क्रैकडाउन किया है। सरदार क़य्यूम नियाज़ी और ख्वाजा फ़ारूक साहब समेत दर्जनों जो कारकुनों को गिरफ़्तार कर लिया गया है। आज इसके ऊपर हम तफसील से बात करेंगे कि 2024 के इंतखाबात में जो धांधली हुई और उसके बाद से एक साल के अंदर क्या क्या हुआ, हम इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। फिर आज़ाद कश्मीर के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म सरदार तनवीर इलियास खान साहब ने कल मुज़फ़्फ़राबाद का दौरा किया। वहाँ 3-4 तकारीब से उन्होंने ख़िताब किया और अपने ख़िताब में उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म अनवर हक को कश्मीरी कौम पर मुसल्लत करने पर माफ़ी मांगी है और हम आज उस पर बात करेंगे कि बिलाखिर सरदार तनवीर इलियास खान साहब ने अपने जुर्म का इतराफ़ करते हुए माफ़ी मांगी है। और जो सबसे अहम खबर है कि इतलात हैं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब एक नया आर्डीनेंस जारी करने यानी वो करना चाह रहे हैं। तो 3-4 मौज़ूआत पर हम बात करें, लेकिन आगाज़ करते हैं कि तहरीक इंसाफ के आज आज़ाद कश्मीर समेत जो मुल्क गिर जो एहतजाज है इसके ऊपर बात करें। जनाब खालिद गर्देजी साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। तो आज तहरीक इंसाफ क्यों एहतजाज कर रही है और इनके एहतजाज का बुनियादी क्या मकसद है कि आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान समेत आज एहतजाज हो रहा है? जी, बेसिकली तो तहरीक इंसाफ ये चाह रही है पूरे पाकिस्तान में कि इमरान खान साहब को रहा करें। उसके ऊपर पूरे पाकिस्तान में इनका इत्तेफाक है। तो इसी तरह आज़ाद कश्मीर के अंदर भी PTI के कारकुनान और स्पेशली जो राजा फारूक जो है ना ख्वाजा फारूक साहब के साथ आज ये वाक़ा पेश आया कि जब वो बाहर निकले तो पुलिस ने उनको जो है ना अरेस्ट करने की कोशिश की। वो चूँकि हार्ट के मरीज़ हैं तो वो सड़क पे लेट गए। इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हुई। वो अपोजिशन लीडर हैं, उनको आप हाउस अरेस्ट कर सकते थे, उनको इस तकलीफ से बचा सकते थे। चूँकि लोग ज़रा अटैच हैं जो इमरान खान के साथ, तो उन्होंने ज़रा एहतजाज करना है। इसी तरह अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म है वो भी बुज़ुर्ग हैं, उनके साथ भी पुलिस का जो रवैया है वो काबिल मज़म्मत कह सकते हैं या काबिल तशवीश है। एक तो ये बात है। दूसरा ये है कि जो कारकुनान निकले हैं इस सारे अरसे में, तो कारकुनान ज़ाहिर है वो इस एहतजाज में शामिल हो रहे हैं कि इमरान खान साहब को रहा किया जाए। नाज़रीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान में एहतजाज कर रही है और इनका बुनियादी मकसद ये है कि 8 फरवरी 2024 को जो इलेक्शन हुए पाकिस्तान में, इन इंतखाबात में बेहतरीन धांधली और जो इस्टबलिशमेंट में इन इंतखाबात को मैनेज किया और इसी को जवाब बना कर पहले तो यानी एक हफ़्ता पहले ऐलान किया गया था कि 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे पाकिस्तान में हर ज़िला में तहसील सतह पर एहतजाज करेगी। लेकिन कल जो तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल इन्होंने ऐलान किया कि आज जो हमारा जो एहतजाज होगा, हम टकराव की पॉलिसी नहीं रखेंगे, तो सिर्फ हमारा स्वाबी में जलसा होगा। और इस वक्त स्वाबी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बहुत बड़ा जलसा जारी है। लेकिन उसके बावजूद यानी तहरीक इंसाफ की अपील के बावजूद पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में तहरीक इंसाफ के कारकुन सड़कों पर निकले और वहाँ पुलिस के साथ तसादम हुआ। पंजाब के बेशुमार शहरों में, KPK में और मतलब बलोचिस्तान सिंध में यानी बेशुमार जगहों यहाँ पे एहतजाज जो हुए और यानी कारकुनों को गिरफ्तार भी किया गया। इस तरह के साथ जो आज़ाद कश्मीर सदर अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के सदर हैं और सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी साहब ने अपील की थी कि जो पाकिस्तान में 8 फरवरी के इलेक्शन में धांधली हुई और इस मुबैना धांधली और इमरान खान की रिहाई के लिए सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी साहब की अपील पर आज़ाद कश्मीर के तमाम अज़ला में तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने एहतजाज किया। और इससे कबल हुकूमत ने गुज़श्ता रात को आज़ाद कश्मीर के तमाम अज़ला में यानी पुलिस को खुसूसी इख्तियारात देकर इंतज़ामिया ने यानी दफ़ा 144 नफज करके हर तरह के एहतजाज के ऊपर पाबंदी आयद कर दी थी। लेकिन उसके बावजूद यानी बड़ी तादाद में कारकुन निकले, तमाम अज़ला में कारकुन निकले और सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी साहब ने यानी मुज़फ़्फ़राबाद में एक बड़ी रैली की क़यादत की और उस दौरान उनको गिरफ़्तार किया गया। ख्वाजा फारूक साहब को गिरफ़्तार किया गया और इतलात हैं कि दर्जनों लोगों को यानी गिरफ़्तार किया। जो सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी और ख्वाजा फारूक साहब को अरेस्ट कर दिया गया। उनको यानी जेल में नहीं रखा गया बल्कि उनको जो घरों पर उनको जो पाबंदी हासिल किया गया। तो अब देखते हैं कि ज़ाहिर है उन पर वहाँ घरों में पाबंदी हो गई, मुलाकात नहीं कर पाएंगे। अमर साहब, जैसे यानी गर्देजी साहब ने बताया, डिटेल तो बता दी है, आप मज़ीद इसमें क्या इनपुट देंगे? फिर मैं दो चीज़ें देख रहा था। एक तो ये बात है कि मैं ये देख रहा था कि ये जो ख्वाजा फारूक साहब और क़य्यूम नियाज़ी साहब और तहरीक इंसाफ के जो कारकुनों के साथ हुआ, इसका अगर पाकिस्तान में हुआ तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, सिंध में हो तो
تو آزاد کشمیر کا اپنا وزیر اعظم ہے، عمران خان کے ووٹ لے کر وہ تو یہ جو وزیر اعظم صاحب ہیں یہ وہ وزیر اعظم صاحب ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کے ووٹ لے کے اس وقت الف اٹھا کے انہوں نے کہا کہ میں اگر عمران خان سے وفاداری بدلوں تو مجھ سے میرا خدا بدلے، اور میں جو ہے وہ بہت انہوں نے خوفناک قسم کی باتیں کی، اور اقتدار میں آ کے انہوں نے جس طرح جو ہے وہ نظریں پھیری. میرا یہ خیال ہے کہ یہ اس کا ایک الگ پہلو ہے جس کی طرف وہ نہیں. دوسرا آزاد کشمیر میں جو سیاست ہے رائے صاحب، وہ سیاسی قیدیوں والی سیاست نہیں ہے، وہ تشدد والی سیاست نہیں ہے، وہ مخالفین کو کچلنے والی سیاست کبھی نہیں رہی. میں آپ یہ دیکھیں نا کہ لوگوں کا نہیں جواز بھی نہیں بنتا تھا. آزاد کشمیر میں گرفتاریاں دفعہ 144 فاروق بنانے حیدر کا صاحب ہوتا ہے. والا کہ جی کہ عتیق صاحب کے بندے گرفتار، یا عتیق صاحب نے کسی اور کو گرفتار کرایا، وہ دونوں نے مل کے سردار یعقوب کے بندوں کو گرفتار کرایا، وہ تینوں نے مل کے قیوم نیازی. میں یہ کلچر نہیں تھا. یہ کلچر تب سے ہے جب یہ کرنل وقار نور صاحب جو ہے وہ بنے وزیر داخلہ اور انوار الحق صاحب وزیر اعظم بنے. تو ظاہر اس میں وزارت داخلہ کا بڑا کردار ہے. تو میں یہ جو کام انہوں نے کیا ہے کرنل وقار نور صاحب کے ساتھ مل کے آزاد کشمیر کے جو سیاسی کارکنوں کے اوپر جو تشدد کی پالیسی اپنائی گئی ہے، تو یہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ افسوسناک ہے. یہ آزاد کشمیر جیسے سیاسی رواداری والے معاشرے میں اس کی گنجائش نہیں ہے. اب کل جو ہے اس کے اوپر اور رد عمل ہوگا. دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ آپ کی بطور سٹیٹ، آپ کی بطور وزیر اعظم، آپ کی بطور وزیر داخلہ صلاحیت اتنی بھی نہیں ہے کہ جی آپ ایکشن کمیٹیز والوں کو کنٹرول کر سکیں. اگر آپ کسی سیاسی جماعت کو وہ کر دیں گے، اور یہ سارے وہ لوگ ہیں سیاسی جماعت، ان کے یہ عمران خان کے نام پہ بنے ہوئے ہیں یہ سارے لوگ. میں انوار الحق صاحب سمیت یہ جو 24 لوگ، انوار صاحب 23 لوگ یہ کہہ رہے ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہے وہ عمران خان کے نام پہ ووٹ پہ لیے ہوئے ہیں. اور اگر یہ عمران خان کے ٹکٹ کے اوپر اس کے بغیر لڑیں گے نا تو یہ پتہ نہیں اب کونسلر بھی بننے کی پوزیشن میں آئے یا نہیں. آپ یہ دیکھیں نا، عمران خان کو جن لوگوں نے پاکستان میں چھوڑا وہ نشان عبرت بن گئے. آزاد کشمیر میں ہم یہ پھر سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں وفاداری کا کلچر ہے، آزاد کشمیر میں اپنا جو ہے وہ دھڑوں کا کلچر ہے، آزاد کشمیر میں برادری ازم کا کلچر ہے. ان بڑے لوگوں نے جا کے وہ کیا. تو یہ تھا بنیادی طور پہ دھاندلی کے حوالے سے یہ تھا. اور مجھے اس بات پہ بھی حیرت ہے کہ آزاد کشمیر کے یہ جو حکمران ہیں یہ خود بھی دھاندلی کے اوپر جو ہے وہ آئے ہیں. اور مزے کی بات ہے آزاد کشمیر میں پاکستان میں تو پھر الگ بات ہے نا. آزاد کشمیر ایسا اتنی دلچسپ بات ہے کہ نون لیگ نے اپنی باری پہ دھاندلی کی، پیپل پارٹی نے اپنی باری پہ دھاندلی کی، پی ٹی آئی نے اپنی باری پہ دھاندلی کی، سردار عتیق صاحب کی بار جو ہے وہ مشرف صاحب نے اپنی باری پہ دھاندلی کی. بس جس کو موقع ملا آزاد کشمیر میں یعنی دھاندلی 1985 کے انتخابات کے بعد سے پھر یہ اور یہ روایت چل خواجہ رہی ہے. فاروق صاحب اور قیوم نیازی صاحب جو یہ جو سارے جو کارکن نکلے، ان کی جب باری تھی وفاق میں، جب وہ تھے کیا کہتے ہیں علی من گنڈا پور صاحب وفاقی وزیر امور کشمیر تھے، تو انہوں نے بھی پوری دھاندلی کی. آج جب ان کے خلاف دھاندلی ہوئی ہے تو یہ 8 فروری کو باہر آ گئے ہیں. اور دوسری اس میں دو باتیں بہت ایک ہے. ایک تو یہ بات ہے کہ انوار الحق یہ جو تشدد کروا رہے ہیں، یہ جو گرفتاریاں کر رہے ہیں، یہ جو ہے خود عمران خان کے نام پہ ایم ایل اے بنے اور وزیر اعظم بنے، اسپیکر بنے. یہ وہ جو ہے عمران خان صاحب کے ساتھ جو عمران خان صاحب نے ان کے اوپر احسان کیا تھا آخری ٹائم پہ انہیں جا کے. اور یہ وہی ہے کہ جب یہ ہار رہے تھے، آپ کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب خود جو ہے آخری جلسے میں ان کے پاس گئے، تو یہ اس کا جو ہے عمران خان صاحب کو بدلہ دے رہے ہیں. اس احسان کا جو احسان فراموشی تو آپ کو پتا ہے پھر آزاد کشمیر کے حکمرانوں میں، اور خاص طور پہ انوار الحق صاحب نے تو احسان فراموشی کی نئی مثالیں قائم کی ہیں نا. ان کا نام تو گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل کیا جا سکتا ہے جس طرح کے احسان فراموشی وہ کر رہے ہیں. تو یہ ایک دلچسپ بات تھی، میں نے کہا آپ کا توجہ اس طرف بھی دلا دوں. اچھا، ابھی آتا ہے خالد گردیز. دوسرا جو ہمارا موضوع ہے کہ سردار تنویر الیاس خان صاحب آزاد کشمیر کا سابق وزیر اعظم، استحکام پاکستان پارٹی کے صدر ہیں، اور کچھ عرصہ وزیر اعظم صاحب کے ساتھ مسلط پسندی یا ان کے ساتھ کوئی معاملات کے بعد وہ ابھی کھل کے باہر آ گئے. اور کل مظفر آباد میں انہوں نے 3-4 تقاریب سے خطاب کیا. وہاں سینٹرل یونین جرنلسٹ اور پریس کلب اور پلس جو الیکٹرانک میڈیا ایسوسیشن ہے ان کے ساتھ ان کے ٹاک ہوئی ہے. تو وہاں انہوں نے چارج شیٹ کیا وزیر اعظم کو، اور انہوں نے یعنی اس معافی مانگی ہے کشمیری قوم سے کہ میں نے جو انوار الحق کو جتوایا اور اس کو وزیر اعظم بنوایا، اور میں قوم سے معافی مانگتا ہوں. تو یہ تنویر الیاس خان صاحب کے دورہ مظفر آباد اور ان کی یعنی وہ فوری طور پر ایک دم ان کا جو ہے نا یہ متحرک ہونا، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ تنویر الیاس صاحب نے جو کہا ہے اس کا میں چشمدید گواہ ہوں. انہوں نے یہ بات کہی کہ برسر سلطان محمد چوہدری صاحب کو راستے سے ہٹانے کے لیے چودھری انوار الحق صاحب کو وہ ساتھ لے کے آئے. اب برسر سلطان محمد چوہدری صاحب کا کیا ایشو تھا، اس کے لیے ہمارے درمیان بھی چونکہ سردار تنویر الیاس صاحب کے ساتھ ہمارا بڑا قریبی تعلق اور
ایک طرح سے آپ یوں کہہ لیں کہ پولیٹیکل مینجمنٹ جو تھی اس کو کرنے کے لیے برسر سلطان محمود صاحب اور سدھارتھ تنویر الیاس صاحب کے درمیان بات چیت بھی ہوئی اور گفتگو بھی ہوتی رہی اور پلس مشاورت بھی ہوتی رہی. برسر سلطان محمود چودھری صاحب کا یہ خیال تھا کہ آپ ہمارے سیاسی سینٹرس پر قبضہ کرنے آ رہے ہیں تو آپ پہلے سے میرے ساتھ یہ طے کر لیں کہ آپ پرائم منسٹر نہیں آئیں گے. اچھا جو تنویر الیاس صاحب کا موقف تھا کہ یہ باتیں جو ہے نا ہم اسمبلی میں چل کے کرتے ہیں تو ہمیں گٹھے چلیں پی ٹی آئی کے اندر. اب ہوا یہ کہ برسر سلطان محمود چودھری صاحب نے ظاہر ہے وہ ان کا پولیٹیکل ورک ہے, انہوں نے اپنے تئیں فیصلہ کیا تنویر الیاس صاحب کو ٹف ٹائم دینے کا. تو تنویر الیاس صاحب نے کیا کیا کہ اسی حلقے سے اسی ریجن سے ان کے مقابلے میں, چونکہ یہ سخت مخالف ہیں آپ کو پتہ ہے چودھری انوار الحق صاحب برسر سلطان محمود صاحب کے, تو ان کے پاس ایک آپشن موجود تھا کہ یہ برسر سلطان محمود صاحب کے مقابلے میں چودھری انوار الحق صاحب کو سپورٹ کریں. اچھا اس سارے سلسلہ میں وہاں پہ ایک میٹنگ ہوئی بھیمبر میں, ہم گئے, ہم ساتھ تھے. تو وہاں پہ اور اس کے بعد کا پروسیس, چونکہ انوار الحق صاحب کا پولیٹکس کرنے کا اپنا طریقہ کار ہے, تو اس پر جو ہے نا انہیں یہ لگا کہ اس کیمپ میں وہی دانشور ہیں. اس دانشوری کا نتیجہ یہ نکلا صاحب نے یہ اخذ کر لیا کہ بہت بڑے انسان ہیں, یہ بڑے آدمی. نو یہ جو یہ جو چودھری انوار الحق صاحب نے یہ اخذ کر لیا, یا وہ یہ سمجھ گئے کہ ان کے ذریعے میں آسانی سے ساروں کو ٹارگٹ کر سکتا ہوں, چونکہ ان کے پاس اللہ کا شکر ہے کہ وافر مقدار میں دولت میں موجود ہے, پولیٹیکل گراؤنڈ بھی بن رہا ہے, عمران خان کی اوپر حکومت ہے, تو آگے تو ان کی کوئی پارٹی نہیں تھی, وہ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے آرام سے. ان کو موقع مل گیا کہ وہ آ کے آزاد کشمیر کی سیاست میں, تو وہ تنویر الیاس صاحب کے ساتھ جڑ گئے, انہیں افیٹ آ گئے. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ سارے لوگ جو ہے نا اس کیفیت میں چلے گئے کہ آگے الیکشن ہے, سیٹیں کم ہیں, ان کو عمران خان صاحب کے گھر میں لے جا کے شامل کیا گیا. اس کے بعد یہ ظاہر اب یوں کہہ لیں کہ ورکنگ ریلیشن شپ بن گیا جو پولیٹیکل تھا ان دونوں کے درمیان, وہ چیزیں آگے چلتی گئیں. اس حد تک تنویر الیاس صاحب نے کیا, مجھے یاد ہے کہ راولہ کوٹ میں ان کا بازو ٹوٹ گیا الیکشن کمپین کے دوران, لیکن انوار الحق صاحب کے انوار الحق صاحب کا یہ تھا کہ عمران خان کو کسی طرح میرے جلسے میں لے کے آئیں. تو انہوں نے یہ مینیج کیا اور ٹوٹے ہوئے بازو کے ساتھ خود ہیلی کاپٹر لے کر بھی ان کے جلسے میں گئے, اور ان کے جلسے میں جتنا دل کھول کر عطیہ دے سکتے تھے وہ انہوں نے دیا. اور اب اگر وہ ایک اور بات, الیاس صاحب کے ساتھ کیا زیادتی کی, یعنی جب یہ تو ہو گیا نا جی, یعنی انہوں نے سب کے ساتھ کی, سب کے ساتھ ہوا, تو ان کے آپس میں لڑائی کہاں پہ ہوئی؟ اچھا یہ بھی میں نے اس گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے بھی لکھا تھا کہ وزیر اعظم اور اسپیکر کے درمیان اختلاف کیا ہے. اسپیکر صاحب چونکہ ماشاءاللہ جب پہلی دفعہ اسمبلی میں گئے تھے تو آپ کو پتا ہے برسر سلطان محمود صاحب کے ساتھ گئے تھے, وہ کرتے کراتے وہ اس وقت اسپیکر بن گئے. اب ان کے پاس چانس تھا کہ وہ اسپیکر ہے تو وہ وزیر اعظم بن جائیں. انہوں نے کیا کیا کہ عبدالقیوم نیازی صاحب کے خلاف تنویر الیاس صاحب کا کیمپ استعمال کیا. اس کے بعد یہ کیا کہ جب پرائم منسٹر بن گئے تنویر الیاس صاحب, تو آپ کو یاد ہے کہ 4 ماہ جو پبلک کے پیسوں کے اوپر اسمبلی اجلاس چلائے رکھا صرف ان کو مفلوج کرنے کے لیے. ایک چھوٹا سا ایک آرڈیننس تھا, چونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت جو ہے نا 18ویں ترمیم کی وجہ سے جو ہے نا 13ویں ترمیم کی وجہ سے گورنمنٹ میں آپ اضافہ نہیں کر سکتے تھے. ایک دباؤ تھا وزیر اعظم کے اوپر کہ جی آپ ان کو بڑھائیں, جو نا کیبنٹ کی تعداد بڑھائیں. تو وہ چونکہ آپ 2/3 میجارٹی کی بنیاد پہ کر سکتے تھے, تو وہ ہو نہیں سکتا تھا. تو انہوں نے جو ہے نا اس کا فائدہ اٹھایا, اور نتیجہ یہ نکلا کہ 4 ماہ انہوں نے اجلاس جاری رکھا, اور ہر وہ کندھا دیا, ہر اس معاملے کو کندھا دیا جس سے تنویر الیاس صاحب کی گورنمنٹ جا سکتی تھی. عمر صاحب, ابھی میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ کل تنویر الیاس صاحب نے کھل کے یعنی باتیں کی, اس سے یعنی باتیں تو پہلے بھی کی انہوں نے, لیکن کل انہوں نے اپیل کی سیاسی جماعتوں سے اور کہا کہ یہ جو انور الحق صاحب ہیں یہ آزاد کشمیر کے نظام کو ختم کرنا چاہتے ہیں, اور یہ چاہ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر میں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پیدا ہو, اور یہ ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں کہ آزاد کشمیر الیکشن ہوئی نا, اور یہ جو موجودہ ہمارا نظام ہے اس کو لپیٹ دیا جائے. انہوں نے خدشات کا اظہار کیا کہ جو کچھ گزشتہ ہو رہا ہے, تو انہوں نے کہا کہ میں اب آ گیا ہوں کھل کے باہر, اور انہوں نے کہا کہ مجھے اس حالات کا ادراک ہے, اور انہوں نے آرمی چیف کا شکریہ ادا کیا. مطلب سارا انہوں نے بہت یعنی اپنے جو کچھ تھا انہوں نے وہاں کھل کے باتیں کی. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو تنویر الیاس صاحب یعنی جس مہم پہ نکلے, کیا ان کو ذرائع ملے گی, اور کیا ان کی اس بیانیوں کو حمایت ہو گئی لوگوں کی طرف سے؟ اچھا رائے صاحب, میں کچھ چیزیں دیکھ رہا تھا. ایک تو اس کا پس منظر دیکھ رہا تھا, پیش منظر دیکھ رہا تھا, موجودہ حالات دیکھ رہا تھا, اور دیکھ رہا تھا کہ تنویر الیاس صاحب جو چند ماہ قبل جو ہے علی شان سونی صاحب سمیت پورا وفد لے کے اپنا ایک جیتا جتایا ہوا مقدمہ جس کی وجہ سے وہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں,
وہ چھوڑ کے خود جو ہے تشریف لے گئے کہ جی آزاد کشمیر کو آگے بڑھانے کے لیے ہم مل کے چلتے ہیں. تو وہ تنویر الیاس آخر اتنے چند دنوں میں یہ 2-3 ماہ میں تنویر الیاس آخر ادھر کیوں پہنچے؟ تو اس کے میں پھر وہ دیکھا تو ماضی کے جروکوں میں چلا گیا. تو ماضی کے جروکوں میں میں نے دیکھا رائے صاحب کہ انور الحق صاحب جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے، اب آپ یہ دیکھیں کہ انور الحق صاحب جو یاسین صاحب کے بہت سخت مخالف ہیں، بہت زیادہ مخالف ہیں جو یاسین صاحب کے، اور ان کی پوری کوشش ہے کہ جو یاسین صاحب کو جتنا وہ نقصان پہنچا سکیں انہوں نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی. اب جو یاسین صاحب، آپ کو پتا ہوگا کہ جو یاسین صاحب نے جو انور الحق صاحب کو ڈی ایف سی بھرتی کیا تھا، ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر، جب جو یاسین صاحب وزیر خوراک تھے. اسی طرح جو ہے بعد میں یہ بحث سلطان محمود چوئی صاحب کے بہت زیادہ مخالف ہو گئے. بحث سلطان محمود چوئی صاحب نے انہیں ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل لگایا تھا جب بحث سلطان محمود وزیر اعظم تھے. اس کے بعد بحث سلطان محمود چوئی صاحب نے انہیں 2006 کا ٹکٹ دے کے ایم ایل اے بنوایا. بعد میں یہ ہاؤسنگ اینڈ فزیکل پلاننگ کے منسٹر بنے، اور بعد میں بحث سلطان محمود چودھری کے ہی کوٹے کے اوپر یہ اسپیکر قانون ساز اسمبلی بنے. اس کے بعد یہ الیکشن ہار گئے، غیر فعال ہو گئے، اور 2 بار یہ الیکشن آ رہے. اس کے بعد 10 سال تک یہ کنٹینیوسلی اسمبلی سے باہر رہے. جب ساری پیپل پارٹی جیت رہی تھی اس وقت بھی یہ اپنا طارق فاروق صاحب سے الیکشن آ رہے، اور دوبارہ پھر یہ الیکشن آ رہے، پھر طارق فاروق صاحب سینئر وزیر بنے. اور یہ بالکل کمزور ہو کے، بالکل ان کی کوئی وہ سیاسی حکمت عملی نہیں تھی. اور ایک ایسا دور تھا جب یہ مشتاق جنجوعہ صاحب مظفر آباد میں ان کا پروگرام کرا رہے تھے، کچھ لوگ راولا کوٹ میں کرا رہے تھے، اس طرح بنگیال شادی آل میرپور میں ان کو مگر سیاسی طور پہ زندہ کرنے کے لیے، اور کو کوشش کر رہے تھے کہ جی میں عمران خان کے، یہ نجی محفلوں میں بتاتے تھے کہ میں عمران خان کے ویژن سے بڑا متاثر ہوں. اور یہ خیال وہ تھا کہ اگر مجھے کوئی ایسی طریقہ ہو کہ جی عمران خان تک میں پہنچ جاؤں. پھر انہیں جو ہے وہ تنویر الیاس صاحب کے کندھے جو ہے وہ میسر آ گئے. پھر تنویر الیاس صاحب نے، آپ کو پتہ ہے، انہیں سوئے ہوئے جا کے جگایا، بھمبر ان کے گھر تشریف لے گئے. اور پھر نہ صرف انہیں آخری ٹائم پہ بحث سلطان محمود چودھری کا راستہ روکنے کے لیے انہوں نے ٹکٹ دلوایا، بلکہ انہیں فائنینس بھی کیا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بحث سلطان محمود چودھری کو ہرانے کے لیے بھی فائنینس کیا. جس بات کے اوپر آج تنویر الیاس صاحب نے معافی مانگی ہے، تو کیوں معافی مانگی ہے اس کے اوپر سے یہ آج انہوں نے پردہ اٹھایا. اور اس کے بعد جو ہے انہیں نہ صرف ایم ایل اے بنوایا، عمران خان کو لے کے گئے، پھر انہیں فائنینس کیا، اس کے بعد انہیں ایم ایل اے بنوایا، پھر انہیں اسپیکر بنایا. اور پھر انور الحق صاحب نے یہ کیا کہ انہی کے دور حکومت میں 4.5 ماہ تک قانون ساز اسمبلی کا اجلاس جاری رکھا، اور اس وقت تک جاری رکھا. ابھی کون سے حالات پیدا ہوئے کہ تنویر الیاس صاحب کو پھر مارنا پڑا؟ اب جب انور الحق صاحب نے، انہوں نے کوشش کی کہ جی انور الحق صاحب ٹھیک ہو جائے. اب انور الحق صاحب کے ذہن میں یہ ہے، جو ایک طرف جو اشارہ کر رہے ہیں نا کہ تمام سیاسی شخصیات کو، تمام سیاسی خانوادوں کو، آپ کو یاد ہے فاروق حیدر صاحب کے خلاف یہ ایک ریفرنس لے کے آ رہے تھے مشتاق مناز صاحب کے دور میں، جب میں نے یہ کہا تھا رائے راشد وغیرہ اور یہ جو جتنے ہیں انہوں نے انکار کر دیا تھا کہ جی ہم اس وقت وہ کہہ رہے ہیں مکر رہے تھے، پھر کبھی چنجوعہ صاحب کہتے ہیں. اس کے بعد تنویر الیاس صاحب کے خلاف انہوں نے کہا جی کہ سیکرٹ فنڈز کا کیس ہے. اس کے بعد کوئی یونیائی صاحب کے خلاف کیا، پھر انہوں نے جو خواجہ فاروق ہے، مگر کریکٹر اور کردار کی یہ صورتحال ہے. آج جس خواجہ فاروق کو آپ نیچے گرا کے مقصد ڈنڈے مار رہے ہیں، جسے گرفتار کر رہے ہیں، جس کے گھر میں چھاپے مار رہے ہیں، رات کو رائے صاحب میں آپ کو اس بات کا میں گواہ ہوں کہ رات کو ماجد خان صاحب سمیت اور بے شمار لوگوں سے پوچھ لیں کہ وہ مذاکرات کر رہے تھے کہ رائے صاحب یہ دیکھیں ان کا کہ اگر آپ صبح ہم نے کا پورٹ فولیوز دینے ہیں ہم، اور اگر آپ رات کو اگر ہمیں چھوڑ کے تحریک انصاف کو اگر آپ شامل ہو جائیں، فارورڈ بلاک میں لوٹے بن جائیں، عمران خان کا جو ہے وہ مینڈیٹ جو ہے اسے چھوڑ کے عمران خان سے غداری کر لیں، تو صبح آپ کو وزارت لوکل گورنمنٹ کا وزیر بنا دیا جائے گا. اور اگر نہیں کریں گے تو ان کے ایک بھائی ہیں، ان سمیت آپ کے خلاف احتساب بیورو میں ریفرنس ہوگا اور آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا. یہ ان کا وہ کردار ہوتا تھا. لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ سردار تنویر الیاس صاحب کا جو ایشو ہے، رائے صاحب میں دیکھ رہا تھا آج جو انہوں نے کل سینئر صحافیوں کے ساتھ گفتگو کی، تو میں وہ ساری اسے دیکھی تو سردار تنویر الیاس صاحب پوری تیاری کے ساتھ مارکیٹ میں آئے ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ سارے واقعات اور آزاد کشمیر میں جو ہوئی ہیں، ویسے تو آپ اور میں جو ہے ادھر روزانہ کی بنیاد پہ وہ کر رہے ہیں، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ رائے تنویر الیاس صاحب نے 20 اپریل 2023 سے لے کے یہ جو 7 فیبروری 2025 تک کے سارے دنوں کے یا اخبارات پڑھے ہیں، یا اس کے ساری جو ہے وہ جو اسپیشل برانچ کی ڈائری آتی ہے، یا جو واقعات ہیں، اسے سارا پڑھنے کے بعد جو ہے انہوں نے ریئلائز کیا ہے. تو آج جو ہے وہ تنویر الیاس صاحب نے ایک تو یہ کہا ہے جی کہ
یعنی جس خدشے کا اظہار کیا ظاہر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم آنکھ کان رکھنے والے ادارے حکومت پاکستان وہ کدھر ہیں بھائی؟ ایک سابق وزیر اعظم موجودہ وزیر اعظم کو کہہ رہا ہے سیکورٹی رسک ہے یہ، کوئی چھوٹی بات تو نہیں. سیکورٹی رسک کا مطلب پتہ ہے کہ اس کا مطلب اسٹیٹ. پھر انہوں نے کہا ہے جی کہ اس سے ریاستی ڈھانچے کو خطرہ ہے، نظام کو خطرہ ہے، اور یہ جو ہے وہ نظام تباہ کرنا چاہتا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے جو باتیں کی، انہوں نے انکشاف کیا کہ جی میں نے جو ہے بیرسٹر سلطان محمود چودھری کا راستہ روکنے کے لیے اس کو فنڈنگ بھی کی، اس کو جو ہے سوئے ہوئے کو بھی جتایا اور سازش کی بیرسٹر سلطان محمود چودھری کے خلاف. تو انہوں نے پوری کشمیری قوم سے معافی مانگی انوار الحق کو مسلط کرنے پہ. ظاہر مسلط تو انوار الحق صاحب کو تنویر الیاس نے کیا تھا نا. اور پھر جو ہے انہوں نے جو وزیر اعظم انوار الحق صاحب کے حوالے سے دیکھیں نا، آپ کے ذہن میں جب آپ نواز شریف کا نام لیتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ نواز شریف کا نام لیتے ہیں تو آپ کے ذہن میں آتا ہے جی سڑکیں ہیں، پل ہیں. شہباز شریف کا دیکھتا ہے جی موٹر ویز آتے ہیں جی، اوور ہیڈ برج آتے ہیں. آصف زرداری صاحب کے ذہن میں آتا ہے تو بعض اوقات بڑی مزیدار باتیں آتی ہیں. وہ پیپل پارٹی والے دوست ناراض ہو جاتے ہیں کہ ایک دور میں انہیں کہتے مسٹر 10% کہتے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ جو ہے ایسی چیزیں. اب جیسا جناب انوار الحق صاحب کا نام لوگوں کے ذہن میں آتا تو ایک دم پتہ لگتا ہے جی کوئی احسان فراموشی ٹائپ کوئی چیز جو ہے نا کہ جی جیسا انوار الحق جو ہے، جیسے نا مولانا فضل الرحمان صاحب عمران خان کے لیے یو ٹرن رکھا ہوا تھا کہ یو ٹرن لینا ہے تو عمران خان. ایک بار جب وہ مولانا ڈیزل کہتے ہوتے تھے تو وہ بے شمار پیٹرول پمپس کے اوپر جو ہے وہ ایسے لگا ہوتا تھا مولانا صاحب کی توہین کرنے کے لیے یا جو بھی ہے. تو ابھی جیسا آپ کے ذہن میں انوار الحق صاحب کا ذہن میں آتا ہے اس کے ساتھ جو ہے ایک آپ کو فہرست دکھائی دیتی ہے رایا ذوالقرنین صاحب سے لے کے تنویر الیاس صاحب تک کے جی اپنے محسنوں کے ساتھ انہوں نے کیا کیا کیا. تو ایک احسان فراموشی کا جو ہے تو انہوں نے آج انہیں جو ہے وہ احسان فراموش بڑا قرار دیا. پھر انہوں نے عدلیہ کے حوالے سے بہت ایک بڑا سوال چھوڑ دیا. رات کو کل بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے. انہوں نے کہا جی آرٹیکل آئین کا جو 17 ہے اس کا سب سیکشن 2 ہے اس کے تحت اس کا الیکشن ہی جو ہے وہ غلط ہے اور یہ کالعدم ہونا چاہیے. یہ تو انہوں نے خود اپنی درخواست نہیں یہ تنویر الیاس راجہ فاروق ہے سابق وزیر اعظم، ان کی رٹ پڑی ہوئی ہے نا جس کو سنے نہیں کوئی. دیکھیں سابق وزیر اعظم 10 سال پارٹی کا صدر رہا ہے، 2 بار وزیر اعظم رہا ہے. آزاد کشمیر کے عدالتی نظام نے اسے ننگا پننگا کر کے رکھ دیا. وہ بیچارہ کبھی اپنی رٹ کے حرب جو ہے 17 تاریخ ہے اب پھر کوئی نیا بہانہ لگا دیں گے نہ سننے کا یا کوئی ایسا طریقہ کار کوئی ایسا عجیب و غریب قسم کا الجھایا ہوا ہے انہوں نے. تو یہ جو ہے یہ بڑا خوفناک ہے. انہوں نے جناب والا یہ جو باقی ساری چیزیں ہیں اس کے اوپر انہوں نے سانحہ مئی کے جس میں 3 نوجوان شہید ہو گئے، مظفر آباد کی سڑکیں خون سے لت پت ہو گئیں جس میں درجنوں لوگ جو ہے زخمی ہو گئے. وہ ایک سارا جو ہے حکومت پاکستان کی جانب سے 23 ارب روپے دینے کے باوجود نہ کیا تو اس کا انہوں نے ذکر کیا اپنے کل کی گفتگو میں. سانحہ مئی کا ذمہ دار وزیر اعظم کو قرار دیا. میں وزیر اعظم کو انہوں نے سانحہ مئی کا ذمہ دار قرار دیا. اس طرح یہ جو 5 دسمبر کو جو واقعات ہوئے اس کو بھی جو ہے لائن آف کنٹرول کی طرف یہ جو مارچ کیا اور لائن آف کنٹرول کہہ رہا ہوں داخلی جو راستے ہیں آزاد کشمیر کے ان سب کو جو بند کیا اس کے اوپر جو ہے پھر انہوں نے یہ کہا جی کہ اس کو ہٹانا ناگزیر ہو گیا ہے وزیر اعظم کو. تو یہ جو ساری باتیں ہیں پھر انہوں نے سیاسی جماعتوں کی غیر مؤثر پن اور غیر متعلق کیے جانے کے حوالے سے بات کی. اسی طرح جو ہے مقصد یہ جو ساری کی ساری جو ہے وہ جو ایک کہانی ہے انہوں نے کیا لیکن بڑا ہی کمپریہنسو گفتگو ہے تنویر الیاس صاحب کی اور ایک پراپر چارج شیٹ ہے. اگر آپ تنویر الیاس صاحب کی گفتگو دیکھیں اور جس مدلل انداز کے ساتھ انہوں نے سینئر صحافیوں کے ساتھ بیٹھ کے وزیر اعظم کو چارج شیٹ کیا ہے، میرا یہ خیال ہے کہ اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہتی. اور سچی بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں جیسے خالد گردیزی صاحب تنویر الیاس صاحب کی ٹیم کا حصہ تھے، یہ میڈیا مینجمنٹ میں تھے اور بھی کچھ یہ دیکھ رہے تھے. میں آپ کو بتاتا ہوں رایا کفیل صاحب کہ میں وہ جو پڑھ رہا تھا اور تنویر الیاس کی جو باتیں سن رہا تھا تنویر الیاس صاحب کی تو میں جب وہ گھوم کے جو چیزیں میرے خیالات آ رہی تھی تو ایسے لگ رہا تھا کہ یہ ساری چیزیں 100% درست ہے. جیسے آپ صبح اٹھ کے کہتے ہیں جی میں پہلے نہایا پھر ناشتہ کیا پھر دفتر تشریف لے آیا پھر کفیل صاحب سے بیٹھا پھر ہم نے کیک کاٹا. تو میں اسی طرح جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ میرے ذہن میں گھوم رہی تھی. لیکن یہ بات ہے کہ یہ ایک ماسٹر پیس کل کی جو تنویر الیاس صاحب کی تقریر تھی. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تنویر الیاس صاحب نے اعلیٰ ظرفی اور خود احتسابی کی ایک بڑی اور نئی مثال یہ قائم کی ہے کہ انہوں نے اپنی غلطی جو ہے اسے تسلیم کی ہے تو اسے جناب والا معافی مانگی ہے. تو میرا یہ خیال ہے رائے صاحب آپ بھی کبھی بڑے پن کا مظاہرہ کریں اور آپ بھی آگے بڑھے تنویر الیاس صاحب کے نقشے. اچھا گردیز صاحب مختصر کریں وقت ہمارا ہمارے پاس تھوڑا وقت ہے. یہ بتائیں جو تنویر الیاس صاحب نے جو اپنی غلطی کے اعتراف کیا
تو کیا کو آگے جا کے کسی مسلب پسندی کا بھی شکار مطلب پھر تو نہیں ہوگا، یا بھی کیا آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ تنویر الیاس کے ساتھ بھی رہے ہیں. دیکھیں یہ آزاد کشمیر کی مجھے معلوم تاریخ، آپ کو شاید زیادہ معلوم ہو، کہ پہلی دفعہ کوئی سابق وزیر اعظم اظہر سروس وزیر اعظم کے خلاف قوم سے معافی مانگ رہا ہے کہ یار مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، ان کو لے کے آنا ہے. لوگ غلطی نہ کریں. اچھا یہ کوئی ذرا کوئی پرسنل ایشو نہیں ہے تنویر الیاس صاحب کو اور انوار الحق صاحب کا، یہ وہ ایشوز ہیں یا جو گورنمنٹ کے دوران آپ نے بمبر سے لے کر کشمیر ہاؤس سے مظفر آباد تک کا سفر کیا ہے. کہتے ہیں نا کہ آپ کسی کو آپ نے پہچاننا ہے تو اس کے ساتھ سفر کریں یا اس کو ادھار دیں. تو یہ نے دونوں کام کر کے دیکھیں. سیکورٹی رسک قرار دے دیا سابق وزیر اعظم نے موجودہ وزیر اعظم. اچھا عمر ابھی ہم آتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت مختصر ہے کہ اطلاعات ہیں کہ وزیر اعظم چودھری انور الحق صاحب کو ایک نیا آرڈیننس لانا چاہ رہے ہیں. تو ناظرین جاننا چاہ رہے ہیں یہ کون سا آرڈیننس اور کیا معاملہ ہے اس سے؟ ابھی تک جو میری اطلاع ہے اس کے حوالے سے ایک تو یہ بات ہے کہ صدارتی آرڈیننس کا لفظ بڑا بدنام ہو گیا ہے. پھر صدر آزاد کشمیر بھی پیٹتے رہیں گے کہ صدارتی آرڈیننس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں ہوں، پھر کہیں گے کالا قانون ہے، سفید قانون ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ صدر آزاد کشمیر کو ابھی جو ہے وہ پتہ لگ جانا چاہیے کہ ایک اور جو ہے صدارتی آرڈیننس آ رہا ہے. دیکھیں آپ میری بات نہیں سمجھ رہے نا، یہ وہی عدالت ہے نا، یہ وہی قانون ساز اسمبلی ہے نا جو 4.5 ماہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتی تھی. اب آپ صدارتی آرڈیننس صحافیوں کو ذبح کرنے کے لیے صدارتی آرڈیننس، عوام کے بنیادی شہری حقوق معطل کرنے کے لیے صدارتی آرڈیننس، اور پھر جو ہے وہ ان کو واپس لینا پڑتا ہے، بڑا ذلیل ہونا پڑتا ہے، بڑا خراب ہونا پڑتا ہے. تو ایک رائے صاحب اور صدارتی آرڈیننس کی تیاری ہے، وہ رائے صاحب بینکنگ سیکٹر کے حوالے سے. اور ہماری یہ اطلاع ہے کہ بینکنگ سیکٹر کے جو اس کے اوپر جو ٹیکسز ہیں اور اسے جو ہے وہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ کرنا چاہیے. ابھی دیکھنا پڑے گا کہ اس میں اسٹیٹ بینک کی جو انوالومنٹ ہے، لوکل جو چیزیں طے ہوتی ہیں اس میں کیا ہے، آزاد کشمیر کے بینکوں سے کیا کیا جا سکتا ہے. لیکن ہمیں اس بات سے کوئی اعتراض نہیں ہے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہتری ہے. ظاہر ہے وزیر اعظم اور کرنل وقار نور صاحب ہر غلط اور ہر صحیح کام کو صحیح سمجھ کے لوگوں کے اوپر مسلط کرتے ہیں. اب یہ دیکھیں جو کارپوریٹ جو ٹیکس ہے وہ تو وفاق کا سبجیکٹ، سارا کوئی آپ کو یاد ہوگا کہ فائنینشیل بل جو ہے آزاد کشمیر کے اوپر انہوں نے لاگو نہیں کیا تھا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا آپ جو ہے نا، آپ نے جو بھی کرنا ہے، آپ نے قانون بنانا ہے تو قانون آزاد کشمیر کی عوام کے لیے بنانا ہے نا، سب کے لیے بنانا ہے. آپ نے جو ہے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، آپ نے جو کرنا ہے آپ اسے صدارتی آرڈیننس کے ذریعے نہ کریں، صدر کے کھاتے میں ڈال کے نہ کریں. آپ کا اسمبلی ان سیشن ہے، آپ اسمبلی میں وہ لے کے جائیں، مسودہ قانون لے کے جائیں، اس کے اوپر بحث کریں. اگر وہ صحافیوں کے حوالے سے ہے تو صحافیوں سے بات کریں، بینکاروں کے حوالے سے بینکاروں سے بات کریں، صنعتکاروں کے حوالے سے صنعتکاروں سے بات کریں، سیاستدانوں کے حوالے سے سیاستدانوں سے بات کریں، اساتذہ کے حوالے سے اساتذہ سے بات کریں. اگر کشمیر کے حوالے سے ہے تو تحریک آزادی کشمیر یا حریت کانفرنس کے لوگوں سے بات کریں. تو میرا یہ خیال ہے کہ کسی بھی قسم کے اس طرح کا یہ جو ایک صدارتی آرڈیننس لانے کی باز گشت ہے، یا ظاہر ہے وزارت قانون سے میں نے کوشش کی وزیر قانون صاحب سے رابطہ ہو جائے، تو وزیر قانون صاحب تو آپ کو پتہ ہے نا جب پچھلی بار آرڈیننس جاری ہونے کے بعد بھی نہیں مان رہے تھے کہ ہم نے کیا ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کسی اور نے کیا ہے. تو میری یہ اطلاع ہے کہ یہ جو ہے وہ ایک اور آرڈیننس آ رہا ہے، اور اس سے پہلے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر یہ کہیں کہ یہ کہیں اور سے آیا ہے یا کسی اور نے کیا ہے، میرا یہ خیال ہے کہ قانون ساز اسمبلی سیشن ہے اور ابھی آپ کے پاس بہت سارا وقت ہے، کیونکہ پورے سال میں آپ نے پچھلے سال بھی جو ہے قانون ساز اسمبلی کے دن پورے نہیں کیے. آپ کی کابینہ موجود ہے، کابینہ سے سرکولیشن کے ذریعے لینے کے بجائے آپ جو ہے اس قانون کو جو بھی ہے، مگر یہ اگر پاکستان اور آزاد کشمیر کے بہتری کے لیے اور آزاد کشمیر کے عوام کے مفاد میں ہے، آزاد کشمیر کے بینکنگ سیکٹر میں دیکھیں آزاد کشمیر میں سب سے بڑا جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ بینکنگ سیکٹر سے ہے، اور ہمارے جو اوورسیز ہیں ان کے پیسوں سے جو ہے ریمیٹنس آتی ہیں، اس سے جو ہے پاکستان میں بھی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے اور آزاد کشمیر میں بھی رکھتا ہے. تو اس طرح کی کوئی ایسی غلطی نہیں کرنی چاہیے اور کسی قسم کا. دوسری یہ بات ہے کہ صدر آزاد کشمیر صاحب کو چاہیے کہ بعد میں اسے کالا قانون کے بعد میں کہ ہمیں پتہ نہیں تھی چٹا قانون کے ابھی سے الرٹ رہے کہتے ہیں، تو ابھی جو ہے وہ صدر آزاد کشمیر جو ہے وہ چکنے ہو جائے، کیونکہ یہ کوئی ایسی باریک واردات کریں گے آپ سے جناب والا کوئی غلط کام کرا لیں گے تو پھر جو ہے آپ پریشانی کا شکار. بہت شکریہ عمر صاحب، آپ کا شکریہ گردیش صاحب، آپ کا شکریہ. ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام، اور ہم آخر میں گزارش کریں کہ جو سردار تنویر الیاس خان صاحب نے کہ جن معاملات کی نشاندہی کی ہے آزاد کشمیر کی سیاسی جماعتوں اور جو ذمہ دار حلقے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ آزاد کشمیر جو اس ٹائم عدم استحکام سے دوچار ہے، وہاں جو انتشار ہے اور اس کا فوری روکنا ہوگا. اگر اس کو نہیں روکا جائے گا تو ظاہر آئے روز کوئی نئے سے نئے جو مسئلہ کھڑا ہوگا. تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ آزاد کشمیر کے معاملات پر فوری توجہ دی جائے. کل تک اجازت دیں، اللہ حافظ.